Assalamu alaikum everyone. My name is Gulat Husain. Today in our episode of Digital Pakistan, we would talk about economic and economical condition of the whole world, that everyone is going through this pandemic. So the topic would be business and IT collaboration in COVID-19 pandemic. एवरीवन नोज कि एक इस वक्त कोविड 19 पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबली इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो रही है. इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, यूके एंड the bigger countries, the developed countries like Germany, Spain, everybody is going through an economic collapse recently. Definitely businesses नहीं हैं, industries काम नहीं कर रही हैं, लोग जॉबलेस हो चुके हैं और गुर्बत ओवरऑल बढ़ रही है पूरी दुनिया में. तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे डेफिनेटली हर कंट्री और जितने भी लोग हैं वो लड़ने की या उसको फेस करने की कोशिशों में और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं. सो हियर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री और इन तमाम ममालिक की बनस्बत अगर देखा जाए तो हमारे पास सिचुएशन जो है इट्स मच वर्स. Definitely यहाँ पर भी सेम दैट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब. लाइक बिजनेसेस नहीं है, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोगों को नुकसान हो रहा है उनके बिजनेसेस में. जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज में प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है. और अभी इस कोविड 19 की वजह से केसेस आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे. तो इन तमाम सिचुएशन से कॉम्बैट करना एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ प्रोग्रेसिव कंट्री, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. हम चीज़ों को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ चाइना, जिस तरीके से उन लोगों ने किया. तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़े आगे के वक्त के लिए देखें तो एटलीस्ट 2020 इस वक्त तक हमें ऐसी कोई होप नहीं दिख रही कि हम आगे जाके कब तक हम रिवाइवल के जो है ना पीरियड में आ सकेंगे. तो डेफिनेटली इन सारी सिचुएशन से किस तरीके से कॉम्बैट किया जाए, इसको हम किस तरह से इसको जो है फेस कर सकते हैं और रिवाइवल के मोड के ऊपर आ सकते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट. तो राइट नाउ वी हैव मिस्टर फरहान वजीर, और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि मिस्टर फरहान वजीर ही इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजिस्ट. ये इनकी अपनी आईटी कंपनी है, क्रिएटिव आइडिएटर, and he is an entrepreneur. He is a social activist too. तो चूंकि जो आज का हमारा टॉपिक है उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे. he is into IT, he is a social activist as well. तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या कंडीशन है सोशली एंड इकोनॉमिकली, और किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री जो है इसको बैकअप कर सकती है टू टू ब्रिंग इट टू द रिवाइवल मोड. सो लेट्स टॉक टू हिम. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फरहान वजीर. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. So, तो Mr. एक्चुअली जो जी जी Mr. Pranjali, basically, let me just I know that you are a technologist and you've been working like यहाँ पर हमने देखा आपने किस तरह से सोशल जो है वो एक्टिविटीज की हैं इस पूरी पेंडेमिक से जो है वो फेस करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए. आपने कैंप्स भी लगाए, आपने लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी की, और इसके अलावा आपने एक कैंपेन आप चला रहे हैं जो कि मतलब अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं चलाई है, वो है मेडिसिन के लिए. डेफिनेटली हम किसी को राशन तो दे सकते हैं, उसका हम हफ्तों का कुछ उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन को खरीदना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि इतनी महंगी होती हैं और लोगों के पास जॉब नहीं है. तो वो किस तरीके से, खाने का तो चले जैसे तैसे हो जाता है, बट व्हाट अबाउट मेडिसिन. तो ये एक पूरी आपने बड़ी यूनिक कैंपेन स्टार्ट की विच वाज अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन आई थिंक. ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी. सबसे पहले आप हमें बताएं कि लाइक एज अ टेक्नोलॉजिस्ट एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप किस तरीके से इन चीजों को आपस में कोलैबोरेट करेंगे और किस तरह से क्या आपकी सजेशंस होंगी कि जिसकी वजह से जो है एक पूरा हम रिवाइवल मोड पे जा सकें. डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट आई वांट यू टू टेल अस कि क्या हमारी इस वक्त चैलेंजेस हैं, हमें क्या चैलेंजेस का सामना है और हम इस तरह इससे किस तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं. प्लीज.
Mr. Farhan, are you with us? Yes, Mr. Farhan, are you with us? Hello, I can't hear you properly. Hello. I can't hear you properly, Mr. Farhan Wazir. I can't hear you properly. Okay. Hello. Okay. I think there is some signal issue that we are not able to listen to him. Can't hear you properly. Hello. Yes, Mr. Farhan Wazir. Now I can hear you properly. Oh, thank God. एक्चुअली मेरे कनेक्शन ब्रेक हो गया था सबसे पहले तो माजरत के साथ कि मेरा कनेक्शन ब्रेक हुआ और That's okay. That's मैं फिर अपनी डिवाइस से कनेक्ट भी नहीं कर सका अब मैं अदर डिवाइस से कनेक्टेड हूँ और खैर that's आपका okay. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इतना इंतजार किया मेरे बीच में मुझे आप क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर देंगी दोबारा से जी जी बिल्कुल yeah, basically Mr. Farhan Wazir, we would like you to shed light on the current situation जो इस वक्त हम्म हमारी चल रही है इकोनॉमिकली लाइक बिजनेसेस हमारे पास नहीं है इंडस्ट्रीज हमारी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही हैं लोग जॉबलेस हो चुके हैं आपने चूंकि एक सोशल पूरी अपनी एक कैंपेन चलाई थी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की एंड मेडिसिन की जो कि पाकिस्तान की वाहिद कैंपेन थी और अभी भी चल रही है बल्कि ही नहीं है और तो डेफिनेटली आपने बहुत करीब से देखा है इस पूरी सोशल सोशल सिचुएशन को गरीबों को किस तरीके से पॉवर्टी ने जो है वो एक और मतलब एक डेंजरस जो है ना शक्ल की सूरत में सामने आई है इस पेंडेमिक की वजह से और डेफिनेटली आप एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको पता होगा आपको सॉल्यूशंस पता है बेसिकली कि किस तरीके से जो है हम इस पूरे इकोनॉमिकल लॉसेस को जो है वो कवर कर सकते हैं और एक रिवाइवल मोड पे आ सकते हैं तो मैं अच्छा आपको यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें ऐसी अजीब सी हमें नजर आती हैं जो कि अदर कंट्रीज के अंदर नहीं है अमूमी तौर पे देखा जाए तो जब भी कोई इस तरह का मसला होता है या नेशनल डिजास्टर आता है तो उनके नेशनल डिजास्टर यूनिट्स या मैनेजमेंट सेल्स जितने भी होते हैं या प्रोविंस के होते हैं या स्टेट्स के होते हैं तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों जो मुंबई में एक समंदर के अंदर तूफान आया उस तूफान का जो सिर्फ और सिर्फ अभी तो रिएक्शन आया था जो कराची के अंदर हमने
مٹی کی شکل کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے مٹی اڑتی رہی. اور یہاں مزے کی بات تو یہ تھی کہ محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہی نہیں تھا, پریڈکشن ہی نہیں تھی, نیشنل ڈیزاسٹر کی کوئی تیاری نہیں تھی, نہ پروونس ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کوئی بھی کسی قسم سے بھی اس کے اوپر کوئی کان دھرے یا اس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ لوگ جو بائکوں کے اوپر تھے فیملیز کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہو سکتے تھے, ان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی اگر ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نیشنل جو چینلز ہیں وہ نیشنل چینلز ان چیزوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے, وہ زیادہ تر تو جو ہے ہماری مرچیں لگا لگا کے سیاست کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری لیکنگز ہیں, اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں جب ہم اپنی جو کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہی ہم اس کو امپروو کر سکیں گے, تبھی ہم اس کو آگے کی طرف جو ہے وہ فکس کر کے آگے کی طرف بڑھ سکیں گے. اچھا, جو ہم نے اس کیمپین رن کی, اس کیمپین کے اندر جو ہم نے آبزرو کیا, اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ بزنس جو کرنے والے لوگ تھے وہ بزنس والے لوگ بھی اتنا شدید تکلیف کے اندر تھے کہ کئی لوگوں کے پاس آرڈرز آئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی تھی اور اس کے بعد ایک دم سے لاک ڈاؤن ہوا. لاک ڈاؤن ایک دم سے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کا بائر تھا وہ اسے مال ان سے لیا نہیں, اس کی وجہ سے اس کا پیسہ پھنسا رہا, ایک آدھ مہینہ تو وہ اپنے گھر کو چلاتا رہا. دیکھیں ہماری اکنامیکل سچویشن کوئی ایسی تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس ہو. ہمارے پاس جو میجورٹی آف پیپل ہے وہ اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, یا وہ چاہے وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 75 سے 1 لاکھ روپے والا کمانے والا آدمی, تو اس کی سروائیول جو ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے, یعنی کہ 1 لاکھ یا 75,000 آنا بند ہو جاتا ہے, تو اس کا سروائیول صرف اور صرف 2 سے 2.5 مہینے تک ہی ہو سکتا ہے. تو اب آپ ایک بات بتائیے کہ جس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے والے آدمی کا یہ ہوگا کہ اس کے پاس گاڑی ہے, گاڑی میں وہ پیٹرول ڈلاتا ہے, اپنے بچوں کو باہر لے کر جاتا ہے, اچھی سے اچھی چیز دلاتا ہے, اچھے اسکول میں پڑھاتا ہے اور اچھا کھانا کھلاتا ہے, پھر ہفتے میں ایک آدھ بار آؤٹنگ کے لیے بھی لے کر جاتا ہوگا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب اس کے پیسے بند ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گا. اپنے ماں باپ کے لیے وہ دوائیاں لینے کے لیے جب وہ دیکھے گا اس کی جیب کے اندر صرف 100 روپے پڑے ہوئے اور دوائی جو ہے وہ 250 روپے کی آئے گی, وہ کیا کرے گا شخص. تو یہ بہت حیرت انگیز باتیں نہیں ہیں, نہ یہ کتابی باتیں, نہ یہ فلسفانہ باتیں, یہ ساری گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں, جن ریالٹیز کو نہ آپ کا کوئی میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سمجھنے کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر کوئی تیار ہوتا ہے. آپ یقین مانیے یہ جتنا بھی اس مشکل وقت کے اندر اگر ساتھ دیا تو اوورسیز پاکستانیوں نے دیا. اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بلڈر اٹھا کر آیا ہو, کوئی ٹیکسٹائل مل والا اٹھ کر آیا ہو. یہاں تک کہ یہ جتنی بڑی بڑی مل اونرز سے ان لوگوں نے تو لوگوں کو بے روزگار کر دیا, لوگوں کو کمپنی سے نکال دیا. جن کے پاس جو 2 پیسے آنے کی امید تھی وہ امیدیں ختم ہو گئی, جس سے مارچ پورا کام کرتا رہا. 22 مارچ کو جو لاک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد سے چند ہی دن تھے نا, 8 ہی دن تھے, اس 8 دن کی وجہ سے ان کو مارچ کی پیمنٹس نہ مل سکی. اگر کسی کو فروری میں بونس ملنا تھا, جیسے سیلز کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شوز کی دکان پہ, کسی کپڑے کی دکان کے اوپر, کسی برانڈ کی دکان کے اوپر, ان کی کمیشن جو ہے وہ 1-2 مہینے کے بعد آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ فروری والے کو کیا کمیشن ملا ہوگا. نہیں ملا. اس کو کیا اس کی پوری تنخواہ ملی؟ نہیں ملی. 50% اس کو ملا. تو اگر وہ 50% مارچ کے اندر کام کرنے کے باوجود اپریل میں لے رہا ہے اور اپریل کو وہ پورے مشکل وقت کو گزار رہا ہے, تو مئی میں وہ کیسے جیے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا سوچنا, یہ کوئی ہمارا یا کسی این جی او کا کام تو نہیں تھا نا سوچنا. تو یہاں سے ہماری لیکنگز پتہ چلتی ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز کی کیا حالت تھی. اگر بزنس کمیونٹی جو اپنی جان لگا رہی تھی اور بار بار سی ایم صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی, بار بار پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی, دیگر لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی, بیوروکریسی سے ریکویسٹ کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کر رہی تھی, وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ ایک پہیے کو وہ چاہ رہے تھے کہ چل جائے. عید کے لیے ان لوگوں نے مال بنا کے رکھا ہوا تھا, عید کا سارا مال ان کی دکانوں میں پڑا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر وہ نہ بکتا تو ختم ہو جاتا, اور اگر بکا بھی تو آپ دیکھیں, اگر میں دیکھتا ہوں کہ خبروں کے اوپر آ جاتے ہیں ہم, ریالٹی کو چھوڑ دیتے, جبکہ ریالٹی بالکل الگ دکھائی اور بتائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر. اگر ہم میڈیا کی بات ہی کر لیتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا نے جو کہا کہ جی 5 یا 5.5
ارب روپے کی شاپنگ ایک دن کے اندر کراچی کے اندر ہوئی. 32 سے 33 ارب روپے کی شاپنگ جو ہے وہ پورے پاکستان کے شہر اور دیہاتی علاقوں کے اندر ہوئی. جب ہم ان ساری چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی فیملیز کتنی تھی, اور اگر ایک فیملی نے شاپنگ کی تو آیا کتنے کی. آپ کو چند 100 روپے اگر ڈیوائڈ کریں گے آپ کو ان کو فیملیز سے, جیسے کراچی کے اندر ایسٹیمیٹلی کم و بیش جو ہے وہ 62 لاکھ فیملیز ہے, 62 لاکھ فیملیز ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو کریں, میرے خیال سے میری بیٹری کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, میں اس کو پہلے فکس کر دوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. میری پہلے بھی ڈیوائس تھی. Sure, sure, sure. No problem. یہ لائٹر کا وہ دیجیے گا, مجھے چارجر دیجیے گا اس میں. تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا جس کے اندر ہماری گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, جس کے اندر ہمارے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا, بزنس کمیونٹی کو بتانا چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے اربوں روپے یہاں سے کمائے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ کھڑے ہیں. آپ کے الیکٹرک کو دیکھ لیں کہ الیکٹرک نے اس شہر سے کتنا لوٹا ہے, کتنے اربوں روپے لوٹا ہے, اور اس اربوں روپے لوٹنے کے باوجود آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کوئی ریلیف ملا؟ آپ یقین مانے آپ کو 1 روپے کا ریلیف نہیں ملا. جہاں پہ 3,000 روپے کا بل آتا تھا وہاں 8,000 روپے کا بل آیا. ہم تھوڑا سا نا ٹاپک سے بہت ہٹ جائیں گے, تو میں اس وجہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈائریکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہوں گا, فوکس کرنا چاہوں گا کہ بزنس اینڈ آئی ٹی کیلیبریشن کے تھرو ہم اس کووڈ-19 میں کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے بزنس کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے, دیکھیں یہ جو جس طرح سے عدالت نے آ کے ٹانگ اڑائی گورنمنٹ کے معاملات کے اندر, جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے ڈیسیجن لیا اور اس کے بعد پھر عدالت آ گئی, عدالت نے اپنا فیصلہ ہم پہ قابض کر دیا, اور قابض ہونے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو آزادی ملی, لوگ باہر نکلے, اور جب باہر نکلے تو کووڈ نے اپنا کام زیادہ شروع کیا اور اس کی جنریشن, اس کی فیملی بڑھتی چلی گئی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے اندر جانا پڑے, اور اس کی وجہ سے دوبارہ سے کاروبار بہت زیادہ تکلیف کے اندر آ جائیں گے. کاروباری لوگ جو بےچارے چھوٹے چھوٹا کاروبار کرتے تھے, ایس ایم ایز جو چلا رہے تھے, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے. دیکھیں میں بڑے کاروباری کی اس وجہ سے بات نہیں کروں گا کہ بڑا کاروباری اپنے آپ کو پھر بھی چلا سکتا ہے, اس کے پاس اتنی سیونگز ہوتی ہیں, اس کے پاس اتنا جو ہے وہ گلوبلی اس کا ریلیشن ہوتا ہے, اور وہ کسی نہ کسی کمیونٹی سے جڑا ہوتا ہے جو اس کو بیک اینڈ سے اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر گورنمنٹ بھی کچھ اپنا انپٹ دیتی ہے تو ڈائریکٹلی انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے جو بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ ملک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے پاکستان ہو چاہے کہیں بھی ہو. میں کوئی یہ اس کے لیے یہ نہیں بول رہا کہ پاکستان میں ہی صرف ایسا ہوتا ہے, یہ ہر پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہی طریقہ ہے ایکچوئل. تو اگر ہم دیکھیں تو ریلیف جو ملا وہ ہمیں ایس ایم ایز تک, ہمارا ریلیف ابھی تک نہیں پہنچا. آپ یقین مانیے کہ ابھی ہم 3 مہینے گزار چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو اسمال بزنس انٹرپرائز سے ان بیچاروں کو ابھی تک وہ ریلیف نہیں پہنچ سکا جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا. جو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی ہم اتنا اتنا لون دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے, 0% انٹرسٹ کے اوپر, آپ یقین مانیے بینک سے انٹرٹین نہیں کیا, اسٹیٹ بینک نے صرف اور صرف اعلان کیا, کوئی اس کو فالو اپ نہیں ہوا. آپ نے خود دیکھا کہ اعلانات تو روز کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ پیٹرول کے اوپر بھی ہوا, مگر کیا پمپ والوں نے آپ تک وہ سہولت پہنچائی؟ نہیں پہنچائی. تو اس کا مطلب یہ کہ اینڈ یوزر تک وہ ساری سروسز نہیں پہنچ پا رہی جو ایکچوئل ہماری سوسائٹی کی نیڈ بھی ہے, اور اس ٹائم کے اوپر وہ ریلیف بھی ہے. تو اب بزنسز کو تھوڑا سا خود سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کی نہ گورنمنٹ کڑی ہے, نہ اسٹیٹ بینک آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہے. اگر دیتا ہے تو صرف باتوں کی حد تک ہے. تو پھر اب آپ نے بزنس کرنا ہے. اب جب بزنس کرنا ہے تو ہم ایک ایسے ٹول کو اڈاپٹ کریں گے, ہم ایسے نیٹ ورک کو اڈاپٹ کریں گے جو فزیکلی جو ہے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف بھی مجبور نہ کرے, گھسیٹے نہیں, اور ہمیں اکنامکلی یا ہمیں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا رہے ہمارا, اور جو ہمارا ایک بیسک پروسیس ہے وہ بیسک پروسیس چلتا رہے. تو اس کے اندر آئی ٹی انڈسٹری کا بہت بڑا ایک پارٹ ہونا چاہیے, اور اس آئی ٹی انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ اس اویئرنیس میں ہمارا بھی جو ساتھ دے, کیونکہ ہم لوگ بھی اس کے اوپر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایس ایم ایز کو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ سے پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم آپ کو بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ
اگر آپ ہمارے نیٹ ورک پر آ کے بزنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ریونیو اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کی سیلز اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اگر آپ کی دکان ہے یا آپ کا کوئی آفس ہے وہ چل رہا ہے آلریڈی, اس میں وزٹرز آ رہے ہیں یا آپ کا کسٹمر آ رہا ہے, کنزیومر آ رہا ہے, وہ آ کے پرچیزنگ کر رہا ہے, پرچیزنگ کر کے وہ لے کر جاتا ہے آپ سے, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے بزنس کا, تو پھر بھی آلٹرنیٹیولی بھی آپ آئی ٹی انڈسٹری میں کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کو بہت سارے سولوشنز ایسے مل جائیں گے جس سولوشن کے ذریعے آپ بزنس سائیکل اپنا ایک سائٹ پہ, جیسے پارٹ ٹائم جیسے ایک آدمی جاب کرتا ہے ویسے ایک پارٹ ٹائم بزنس بھی کر سکتا ہے, تو اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ کا یہ پرائمری ٹول نہیں بن جاتا تو تب تک آپ اس کو سیکنڈری لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس انویسٹمنٹ سے ہمیں فائدہ کیا آ رہا ہے. ابھی تک اگر میں دیکھتا ہوں کہ پوری انڈسٹری میں ایک ہی پورٹل ہے daraz.pk کے نام سے, جو پورٹل کام کر رہا ہے اور یہ لوگوں کو سروسز دے رہا ہے کہ جی وہ اپنے کوئی بھی دکاندار ہو وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں کہ کوئی نیٹ ورک یہاں پر موجود ہے یا کوئی ایسا پلیٹ فارم یہاں پر موجود ہے, تو ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ بھی ہماری اپنی جو انویسٹرز کی ناکامیاں ہیں, ہمارے انویسٹر کے لیک آف انٹرسٹ ہے, جو کہ ان کا انٹرسٹ اس طرف نہیں بنتا کہ آئی ٹی انڈسٹری کو وہ آج تک کبھی اس کو اسکوپ اس کا انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, اس کا ویژن کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آئی ٹی انڈسٹری از اے نیکسٹ جنریشن. تو یہ نیکسٹ جنریشن ہے, یہ اگر آپ اس کو صرف اتنا سا سمجھیں گے کہ آپ اس کو آئی ٹی کو بزنس کرنے کے لیے لے جائیں گے تو یہ انف نہیں ہوگا. آئی ٹی صرف اور صرف بزنس نہیں ہے, آئی ٹی از اے ڈفرنٹ ورلڈ, از اے نیکسٹ ورلڈ. اور اب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آئی ٹی کے اوپر ہوتا ہے. آپ کا کمیونیکیشن بیس کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ کا بزنس بیس کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ کے جو نارمل لائف ہے وہ آپ بیس کرتی ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر. یہاں تک کہ ہیلتھ سولوشن جتنے بھی ہیں وہ آئی ٹی بیسڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اور اگر یہ آئی ٹی نہیں ہوتی تو آپ کووڈ-19 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اب اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ کووڈ-19 آپ کے بیچ میں اس طرح سے گھس چکا ہے جسے آپ کو ایٹ لیسٹ دسمبر تک لے کر چلنا ہے, میں صرف پاکستانیوں کو فوکس کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دسمبر تک لے کر چلنا ہے, تو آپ کو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آئی ٹی کو آپ کس طرح سے اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے بزنسز کو امپروو کر سکتے ہیں. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا چکی ہے, وہ اپنے کنزیومر کو کیمرے سے ریڈ کرتا ہے, وہ اس کو بیٹر پروڈکٹ کی سجیشنز دیتا ہے اس کے موڈ کے مطابق. دنیا بہت آگے تک جا چکی ہے. ترکی نے روبوٹکس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پوری مسجد کو بنیادوں سمیت اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا ہے. تو ہم کیا اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو ٹرانسفارم کر کے انٹرنیٹ کے اوپر نہیں لے کر جا سکتے کہ جس کے اوپر ہماری سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین رہے گی, ہماری کووڈ-19 سے جو ہماری جنگ ہے اس جنگ کے اندر بھی ہم اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کووڈ-19 کی تلواریں اٹھا کے نکل جانا ہے, ہمیں تو یہی کرنا ہے ایکچولی کہ ہمیں اس سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, ہمیں ماسک کو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزارنا ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے, ہمارے بزرگوں کے لیے بہتر ہے. تو ایکچولی بزنسز جب تک آئی ٹی کو کرتلین اڈاپٹ نہیں کریں گے تب تک یہ اپنی انڈسٹری کے اندر ایک چھوٹے سے اسکوپ کے اندر کام کریں گے, ایک چھوٹے سے گلاس کے اندر کام کریں گے. یہ گلوبلی اپنے بزنس کو نہیں لے کے جا سکتے, اپنے ریونیو جو ہے وہ اس کو نہیں بڑھا سکتے جب تک آپ ایک بہتر سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کر لیتے. ہمارے پاس ای آر پیز ہیں, ہمارے پاس پی او ایس ہیں آن لائن, ہمارے پاس دیگر ویب سائٹس ہیں, ہمارے پاس سوشل نیٹورکس ہیں, سوشل میڈیاز ہیں, مگر پاکستان کے اندر صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو دو ہی نیٹ ورک اس طرح سے, دراز اور او ایل ایکس. او ایل ایکس Hello. نیٹ ورک ہے, دراز جو ہے وہ بڑا ویلڈ اور جو آپ کو رسپانسبلٹی لیتا ہے, اون کرتا ہے, وہ دراز ہے.
تو لہٰذا صرف اور صرف دراز ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو اپرچونٹی بھی سمجھنی چاہیے. Okay, Mr. Farhan Wazir, so since you're talking about Daraz.pk, تو یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. So it means you're talking about e-commerce solutions for each and every business over here, right? جی ایسا Okay, ہی ہے، بالکل so ایسا ہی ہے، ای کامرس کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں. اوکے لیکن آپ ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی ہمارے پاس اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 کی، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ریگارڈنگ ای کامرس سولوشن، دیٹس آلسو اے چیلنج. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے، آپ اس کو بولیں گے جی آپ کا جو بھی سامان ہے وہ آن لائن بیچا جا سکتا ہے، شاید اس کو یہ چیز سمجھ آئے ان دس سچویشن. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک پورا چیلنج ہے اس کو سمجھانا، پھر اس کو اس پلیٹ فارم تک لے کر آنا. اس میں مطلب who can play a better role in it, like کس طریقے سے دیکھیں جو ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کو سمجھنا ہوگا، یہ گورنمنٹ کو سمجھنا ہوگا، یہ گورنمنٹ کو لوگوں تک یہ بات پیغام پہنچانا ہوگا. اگر دیکھیں ایک کمپنی اس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گی تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی پروڈکٹ ویلیو ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس کو اگر ایک چیز 10,000 روپے کی پڑ رہی ہے، وہ مارکیٹ میں اس کو 11,000 روپے بیچنے کے لیے ریڈی ہے اس پینڈیمک کے اندر. اور اگر وہ انویسٹمنٹ کر دے گا مارکیٹنگ کے اندر 1,00,000 روپے کی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ 1,11,000 روپے کی سیل کرے گا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی جب تک گورنمنٹ اون کر کے خود لوگوں تک نہیں پہنچائے گی، گورنمنٹ خود نہیں اسٹینڈ لیتی اور اپنے بزنس مارکیٹ کو، بزنس مینس کو یہ اویئر نہیں کرتی کہ آپ کو اب اس تک چلے جانا چاہیے. آپ کے جو دانشور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، جو سیاست سے تھوڑا سا باہر آ کے اگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے، غریب آدمی کس طرح سے جیے گا، مڈل کلاس جو بزنس جو ایس ایم ایز چلا رہے ہیں وہ کیسے سروائیول کریں گے، اور ان کو اگر بتانے کے لیے کوئی بھی کمپنی باہر نکلے گی تو اس کا جو ہے کاسٹنگ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس کی کاسٹنگ سولوشن ای کامرس پہ آنے کے لیے گورنمنٹ کو خود کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. پاکستان کے اندر کوئی بھی آن لائن پیمنٹ سولوشنز نہیں ہے. اس پینڈیمک کے اندر آپ یقین مانیے لوگ بہت زیادہ تکلیف کے اندر رہے کہ ان کے پاس کوئی آن لائن سولوشن ہی نہیں ہے. اگر اس نے کوئی شاپنگ کر بھی لی تو اس کو سی او ڈی کے اوپر جانا پڑے گا، یعنی کہ کیش آن ڈیلیوری کے اوپر، یا اس کو ایزی پیسے کے اوپر جانا پڑے گا، یعنی کہ ہیومن کنیکشن کے بغیر، ہیومن فزیکل کنیکشن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے، اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا فیلئر ہے. اسٹیٹ بینک کو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر آن لائن پیمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پیمنٹس کے نیٹ ورک کو انیبل کیا جائے تاکہ وہ ٹرانزیکشنز کو ایزی کر دیں. دیکھیں ایزی پیسہ کے اوپر لے آئیں گے، آپ کسی کے اوپر بھی لے جائیں گے، آپ یو ایس ایس ڈی بیسڈ بینک ٹرانسمیشن کے لیے ٹرمینل بنا دیں پیمنٹس کے لیے، یہ سولوشنز نہیں ہے جب تک اسٹیٹ بینک خود اس کے اندر فرنٹ پر آ کے اپنا رول پلے نہیں کرے گا. گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈونٹ یو تھنک مسٹر فرحان وزیر کہ ہم ان سب چیزوں کو لے کر آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں، اور ابھی اس چیلنجنگ سچویشن میں کیا ہمارے پاس اس طرح کا ابھی کوئی ایسا راستہ ہے یا ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں ایٹ ونس امپلیمنٹ کر سکیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ جب ہمارے پاس سچویشن لائک 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے بہت زیادہ نارمل تھی، ہماری گورنمنٹ نے تو تب بھی نہیں سوچا ان تمام سولوشنز کے بارے میں. کیوں ابھی اوور آل گلوبلی اگر دیکھا جائے تو Amazon از دا کمپنی جو کہ جس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا، جس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا اس پوری اکنامک کولیپس سے جو بھی پورا گلوبلی ہوا ہے. تو ابھی مطلب if you're sorry to say but if you're talking about our government، تو ہمارے پاس تو ہم نے ایک اعلان سنا کہ جی یہ ریلیف فنڈ ہے ہمارے پاس غریبوں کے لیے. بٹ میں نے پرسنلی بینگ آن سوشل میڈیا جو میں نے دیکھا ڈفرنٹ این جی اوز تھی، آپ کی این جی او بھی تھی، آپ کام کر رہے تھے، اور 2 سے 3 اور این جی اوز تھی، میں نے تو ان کو ہی ایکٹیو دیکھا. میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ کہیں پر لوگوں کو میڈیسن دی جا رہی ہے یا کہیں پر راشن دیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. تو مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس پوری سچویشن میں. کیا ابھی بھی ہم گورنمنٹ کے ہی آسرے میں ہیں کہ جی وہ کوئی ہمیں راستہ بتائے تو ہم اس پہ کریں، یا ہمیں خود سے کچھ اسٹیپس لینا ہوں گے؟
دیکھیں جب آپ ڈیزاسٹر سچویشن کے اندر ہوتے ہیں نا، جب آپ اس سچویشن کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ اکیلے نہیں لینا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کی زندگیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، آپ کے کاروبار بھی جڑا ہوا ہے، دوسروں کا کاروبار بھی جڑا ہوا ہے، پوری انڈسٹریز شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں، تو وہاں پر آپ کو گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ریلائبل ہو، چاہے وہ نان ریلائبل ہو، چاہے وہ کریڈیبل ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں آپ گورنمنٹ کو کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے۔ اب آپ نے کہا کہ جس طرح سے کہ جی ہم شاید بہت زیادہ لیٹ تو نہیں ہیں، ہم لیٹ تو نہیں ہیں، ہم تو نہایت ہی لیٹ ہیں، کیونکہ ہم 3 مہینے اس پینڈیمک کے اندر گزار چکے ہیں، ہماری کوئی بھی پالیسی، ایک پالیسی بھی ایسی نہیں ہے جو ریلیف لوگوں کو نیچے تک پہنچا سکتی ہو، یا ہمارے بزنس مین کو کوئی فیسلٹی دی ہو۔ ایس ایم ایز، دیکھیں ایس ایم ایز آپ کی طاقت ہوتی ہے بزنس کی، ایس ایم ایز ہی وہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جو ریٹیلر تک آپ کی پروڈکٹ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرر کی پروڈکٹ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایس ایم ایز جو ہے وہ ریٹیلر ہوتے ہیں جو کنزیومرز تک آپ کی پروڈکٹ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے اندر جب تک گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو یہ اون کرنا پڑے گا اور یہ چیز ڈکلیئر کرنی پڑے گی کہ جی ہم سے یہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہمیں آن لائن پیمنٹس کی طرف جانا چاہیے، ہمیں آن لائن سولوشن کی طرف جانا چاہیے۔ ای کامرس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی باہر سے آسمان سے کوئی ایلینز نہیں اتریں گے، یہ ان کو خود ہی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ آج بھی نہیں کرتے تو آپ یقین مانیں یہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان آگے بڑھ کے حصہ لے سکتا ہے اور وہ اکنامیکلی اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد ڈال دی گئی عمران خان صاحب نے، مگر کچھ بھی ڈیجیٹائز نہیں ہو پایا، کچھ بھی ڈیجیٹائز نہیں ہو پایا۔ اس کے کروڑوں روپے جو ہے وہ، اربوں روپے جو ہے وہ اس کی انوگریشن کے اوپر لگا دیے، کتنا بڑا پروگرام کر دیا، ٹی وی شوز اس کے اوپر کروائے، پیڈ ٹی وی شوز کرائے، اس کی پیڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرائی گئی، اور کیا کیا نہیں ہوا، مگر کیا ڈیجیٹل پاکستان کا امپلیمنٹ ہو سکا؟ یہ بہت بڑے فیلئرز ہیں۔ آپ نے گوگل کا ایک بہت بڑا ریسورس جو اس ٹائم کا ملین روپیز کما رہا تھا، آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ اس کو پاکستان کے اوپر لے آئے، پاکستان میں لے آئے، آپ اس کو ایکسٹرا پے کر رہے ہیں، آپ نے اس کو جو اسائنمنٹ دی اس کا یہ فیلئر ہے کہ وہ آج تک کچھ بھی نہیں کر پایا، اور یہ جو میرا اندازہ ہے وہ اس کو 7 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں، اور 7 مہینے کے اندر کیا ڈیجیٹل پاکستان میں کیا دیکھا آپ نے کہ کیا ہوا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بزنس کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ کے ملک کے اندر کیا ہوسٹنگ کمپنیز آ گئی، یا آپ کے ملک کے اندر کوئی آن لائن پیمنٹ سسٹم آ گیا؟ پے پیل نے تو صاف انکار کر دیا، ہم پاکستان میں کام ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم انسیکیور ہیں یا ہم بہت برے لوگ ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔ امیزن کام کا ہے، آپ نے ذکر کیا کہ امیزن جو ہے وہ بند نہیں ہوا اس پینڈیمک میں، انہوں نے بہت پروفٹ جنریٹ کیا کیونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اڈاپٹ کر لیا تھا انہوں نے۔ نوکیا کیوں مائکروسافٹ کو بیچی گئی؟ نوکیا کے ایم ڈی کیوں روتا رہا اپنی لاسٹ کانفرنس کے اندر؟ وہ اسی بات کے اوپر رو رہا تھا کہ ہم نے ایڈوانسمنٹ، ہم نے ماڈرنائزیشن کو اڈاپٹ نہیں کیا، ہم اپنی کمپنی کو، اپنی ڈیوائسز کو اس طرح سے نہیں امپروو کر پائے جو ایکچوئل مارکیٹ کی نیڈ تھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ نوکیا تھا اور وہ نوکیا بند ہو گیا، مائکروسافٹ نے اس کو خریدا، آج تک مائکروسافٹ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہی ہے، مگر پھر بھی ابھی تک اس کو کھڑا نہیں کر پائی پروڈکٹ کو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑے فیلئر کے اندر، دلدل کے اندر ہم گھستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں صرف یہی نظر آئے گا کہ ہم نے صرف اور صرف کھویا۔ گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، بار بار بول رہا ہوں، گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، اسٹیٹ بینک کو فرنٹ لائن پر آ کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ بینکس تو یہاں تک کہ وہ اسٹیٹ بینک کے کہنے کے اوپر لون بھی نہیں دے رہے اس پینڈیمک میں۔ تو بالکل آپ بتائیے کہ کیا ہوگا؟ تو اگر گورنمنٹ سامنے نہیں آئے گی تو کون بیک اپ دے گا؟ صرف گورنمنٹ ہی ہے جس کو فرنٹ لائن کے اوپر آنا پڑے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کے نام کے اوپر جتنا پیسہ بھی لوٹا گیا ہے یا لگایا گیا ہے، یا اس کا ایک بھلے یہ کیمپیننگ کی ہو، ایک مارکیٹنگ کی ہو، پروڈکٹ سیلنگ کی ہو، یا عمران خان نے اپنی پروڈکٹ بنا کے سیل کیا ہو، مگر کیا اس کا ریٹرن ہمارے ملک میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔
اور تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ میں بلیم گیم نہیں کر رہا, نہ میں پی ٹی آئی بلیم گیم کر رہا ہوں, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی. میں صرف اور صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو ابھی نیٹ کو سمجھیں. ڈیجیٹل پاکستانی واحد ایک سلوشن ہے جس کے اوپر آپ اپنی مارکیٹ کو, اپنی اکنامکس کو لے کر چل سکیں گے. اگر آپ نے اس نیٹ ورک کو اڈاپٹ نہیں کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. نوکیا کی طرح بہت بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر بند ہو جائیں گی. آپ یقین مانیں نوکیا کا تو جو پیٹی کیش کا بجٹ بھی تھا نا, اس کے برابر ہمارے پاکستان کا بجٹ بھی نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اسٹیٹ بینک کو اون کرنا ہوگا. So you want to say that being an IT entrepreneur and being working in the IT industry, we have solutions, but we want backup from the government. Is that what you want to say? ڈیفینیٹلی وہ صرف اس وجہ سے کہ پبلک اویئرنیس گورنمنٹ نے دینی ہے. دیکھیں ہم سولوشنز دے سکتے ہیں, ہم ڈپلائمنٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کو کنسلٹنسی دے سکتے ہیں, ہم اس کو آگے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. ہم یہاں تک کہ اپنے پروفٹ مارجن کو کم کر کے مارکیٹ کو اسٹینڈنگ پوزیشن کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. وی آر ولنگ نا, تو ہم ایک کمیونٹی ہے, ہم ایک انڈسٹری ہے, ہم اون کر سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کر. اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم اس کو اسٹینڈ کے اوپر اسٹینڈ اپ کر سکتے ہیں اپنی اکنامک ویلتھ کو. مگر جسٹ بیکاز آف فیلئر آف اسٹیٹ بینک, فیلئر آف گورنمنٹ, کہ یہ اون نہیں کرتے, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. مارکیٹنگ کے اوپر اگر میں کاسٹ اگر میں لگاتا ہوں کہ میری ایک پروڈکٹ 10 روپے کی ہے اور میں 10 روپے کی پروڈکٹ کے اوپر 20 روپے کی مارکیٹنگ کروں گا, تو دیکھیں 5 روپے میں کماؤں گا اس میں سے. اگر میں اپنی جیب سے پیسہ لگا کے آئی ٹی سولوشن کے اوپر مارکیٹنگ کروں گا, آئی ٹی سولوشن کو بیچوں گا, تو میں اس میں سے اپنے مارکیٹنگ کے پیسے جو میں نے لگائے ہیں وہ بھی لوں گا. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں تک وہ سولوشن بہتر پہنچے اور کم کاسٹ کے اندر پہنچے, تو گورنمنٹ کو خود اویئرنیس لوگوں تک پہنچانی پڑے گی. گورنمنٹ کو کوئی ون ونڈو سولوشن آفر کرنا پڑے گا, یا کوئی اس طرح سے نیٹ ورک دینا پڑے گا جہاں پر جو کمپنی ٹو کمپنی یعنی کہ B2B بزنس ہو سکے. تو وہاں پر آئی ٹی انڈسٹری ایک اچھا بیک اپ دے سکتی ہے, آپ کی ویلتھ کو اسٹرانگلی اپنے شولڈرز کے اوپر لے کر کھڑی ہو سکتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی تو نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی کمپنی آ جائے, جتنا بھی پیسہ لگائے گی وہ پیسہ ضرور لے گی اس کے واپس میں. آپ نے خود دیکھا کہ الیکٹرک کیا کر رہی ہے, لگاتی 10 روپے کماتی 1000 روپے. آپ کے سامنے ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایکچولی. ایگزیکٹلی کوئی اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. what I should say. Okay, so definitely the overall summary of our discussion is that کہ ہمارے پاس being into IT industry, we have solutions we can offer to people, we can offer to government, but definitely government should take interest, اور ان کو جو ہے لوگوں تک اس کی پوری awareness دینی چاہیے کہ بھائی this is how, اگر if you opt for this solution تو یہ چیز آپ کو اس طریقے سے مطلب فائدہ پہنچا سکتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی اوور آل گلوبلی جو کنڈیشن چل رہی ہے, آئی تھنک اونلی آئی ٹی انڈسٹری از دا انڈسٹری جو کہ اس پورے اکنامک فال کو, اکنامک کولیپس کو جو ہے وہ ایک سپورٹ دے سکتی ہے یا اس کے ریوائول میں مدد کر سکتی ہے. تو I would definitely agree with you کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ اسٹیپ لینا چاہیے, اور تھوڑا سا فرنٹ پہ آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے, اور ان کی ناٹ اونلی دیٹ بٹ ان کو تھوڑا سا مطلب بوسٹ اپ کرنا چاہیے, تھوڑی ہیلپ بھی کرنی چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے آپ لوگ آگے ہیں, اس طریقے سے آپ اپنے بزنسز کو جو ہے وہ لے کے چل سکتے دیکھیں ہیں. نا, اگر آپ ڈیجیٹل پاکستان کی انوگریشن کے اوپر آپ 10 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں, تو خالی میں اگر کراچی شہر کی بات کروں جو آپ کو 36 سے 40% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, آپ کہیں اور نہ جائیں نا. تو آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے میجر ایریا کو فوکس کریں نا, جہاں سے آپ کو سب سے بڑا ریونیو آتا ہے. آپ دیکھیں ایکسپورٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, امپورٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, انویسٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, بلڈر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ٹیکسٹائل یہاں پر ہے, آپ کی ہر پوری انڈسٹری یہاں پر چل رہی ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ کوئی نہ کہیں ایک آدھ یونٹ کراچی کے اندر اس کا ضرور ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو اگر آپ خالی صرف اور صرف کراچی کے اندر اگر آپ شروع کرتے ہیں اور بزنس کو آپ بیک اپ دیتے ہیں, اس کے اوپر اگر 10 کروڑ روپے آپ صرف انویسٹ کر دیں, گورنمنٹ لوگوں کو تک یہ اویئرنیس ایس ایم ایز تک
دے کہ آپ نے آئی ٹی کو اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے اس نیٹ ورک کو اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, تو آپ یقین مانیے آج وہ سیکنڈری لیول کے اوپر اگر آئی ڈی کی اڈاپشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پرائمری لیول پہ کل کو جا سکتی ہے, اور ہم پوری دنیا کے اندر وہ ایک مضبوط قوم کی شکل کے اندر سامنے آ سکتے ہیں. مگر اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کو اون کرنا ہوگا, تب ہوگا یہ. اگر صرف کراچی کے اندر ہی کی بات کریں تو باقی تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, پورے فلیکسیبلٹی پاکستان میں لانی ایک پڑے بڑا گی. پلان ہے. ایگزیکٹلی ان کو فلیکسیبلٹی لانی پڑے گی اپنی پالیسیز میں. لائک ریسنٹلی اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز تھی جو ایس ایم ایز کے لیے جو فائنینسنگ کی تھی وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں تھی. لائک تو مطلب میرے حساب سے وہ فیل ہو گئی, لوگ اس کو آپٹ ہی نہیں کر سکے. تو آئی تھنک دے شوڈ, آئی ووڈ اگری ود یو کہ گورنمنٹ کو جو ہے تھوڑا سا پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کس طریقے سے فلیکسیبلٹی لوگوں کے لیے لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ ایونچولی یہ پورے ملک کا ہی فائدہ ہے. اگر لوگوں کا بزنس مطلب بوسٹ کرے گا, امپروو ہوگا, تو ایونچولی پوری اوور آل اکانومی ہماری امپروو ہوگی. یا سو ایسے آئی تھنک we have discussed pretty much about it and hopefully جو ہے we can hope کہ گورنمنٹ ہماری کچھ اس کے لیے اسٹیپ لے گی اور جلد سے جلد لے گی, کیونکہ ابھی اللہ ہمارے کرے. پاس وہ وقت نہیں ہے. بالکل بالکل ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ویٹ کر سکیں, کیونکہ ابھی ہمیں آگے کے ایک مہینے کا بھی نہیں پتا, کیونکہ ایک مہینے آگے جا کے ہمارے پاس کیا سچویشن ہوگی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ہم کس مقام پر کس اسٹیپ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو thank you so much for shedding light on this issue, Mr. Farhan Wazir, and definitely بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا اور ہمیں پتہ چلا ہم کہاں کھڑے ہیں اور ابھی ہمیں کیا اسٹیپس لینا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سوچے اور اسٹیپس لے اور ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے. سو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات کریں گے آن دس چینل ڈیجیٹل پاکستان, اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.